बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल रत, जिसकी राइटर है ईशा अफजल। उसकी ये 19वीं एपिसोड है। वैसे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सी एपिसोड है, मैंने देखा तो था बट अब मुझे भूल गया है। तो आप लोग टाइटल देख सकते हैं या फिर थंबनेल पर देख सकते हैं कि कौन सी एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। और मैं आप लोगों को बता दूं, आई नो मैं बहुत 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 गैप के बाद आप लोगों को ये एपिसोड दे रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था यार, ये नावल ना मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, इधर आप लोगों में से ही। तो मैंने बस ऐਵੇਂ ही स्टार्ट कर लिया, माय मिस्टेक। मुझे बाद में पता चला, जब मैंने स्टार्ट कर लिया तो मुझे पता चला कि ये नावल कंप्लीट नहीं है। तो अब इसकी एपिसोड्स जैसे आती हैं मैं फिर उसको रिकॉर्ड करती हूँ। तो आप लोग इस नावल को वैसे सुन लें और मतलब जैसे जैसे मैं साथ साथ दे रही हूँ आप लोग सुन लिया करना। और फिर साथ में और भी नावल्स चलते रहेंगे, उनको भी स्किप मत कीजिएगा। बाकी जो भी नावल्स मैं दूंगी इंशाल्लाह वो कंप्लीटेड होंगे, मतलब वैसे कंप्लीटेड होंगे। आप लोगों को डेली बेसिस पर एक रूटीन के साथ मिला करेंगे। मैं भी ऐसे ही किया करूँगी कि रिकॉर्ड करके ही आप लोगों को दूंगी। प्लीज़ अब नहीं करती, आई नो मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आइंदा आपके वो वाले नावल नहीं सुनने। समटाइम्स यार इमरजेंसी हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपलोड ही नहीं कर पाती, मतलब रिकॉर्डेड होते हैं अपलोड नहीं कर पाती कि आप लोगों को दे दूँ। तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो अंडरस्टैंड किया करें। और लोग यार इतने सालों सालों इंतज़ार करते थे आप लोगों से, कुछ दिन इंतज़ार नहीं होता क्या? चलो आओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। कई दिनों के सख्त हालात काटने के बाद आज वो तसल्ली से सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट खोले बैठी थी। लोगों के मैसेजेस का ढेर था जो उसकी कोई नई वीडियो ना आने पे परेशान थे। कोई उसे दुआ दे रहा था तो कोई उसके लिए फ़िक्रमंद था। वहीं कुछ तनकीद करने वाले और हासदीन भी मौजूद थे जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते उसे ट्रोल कर रहे थे। उनके फजूल कमेंट्स, मीम्स और पोस्ट देखने के बाद उसका कितना खून जला ये वही जानती थी, मगर फिर अपने फैंस के हौसला अफजा तबसरों के बाद वो खुशबाश हो गई। उसने व्हाट्सएप खोला तो उस पर तौसीफ का सिर्फ एक ही पैगाम झलकियाँ दिखा रहा था। उसने पैगाम खोला, नूर, अगर इस हफ्ते तुम बर्लिन वापस ना आई और फिल्म को जहाँ से अधूरा छोड़ा वहीं से मुकम्मल ना किया तो मैं तुम्हें यकीन दहानी करवाता हूँ कि तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि दोबारा तुम्हें किसी इश्तिहार में भी कास्ट ना किया जाए, क्योंकि तुम पहली ही बार अपना म्यार ख़राब कर चुकी हो। इसको मेरा मशवरा समझो या धमकी। इस पैगाम ने उसे सोफे से उठने पर मजबूर किया। फ़ोन को हाथों में थामे वो जले पैर की बिल्ली बनी इधर से उधर चक्कर काटने लगी। मामा की तबीयत और हदीद से शादी ने उसके दिमाग से इस चीज़ को बिल्कुल ही निकाल दिया था। वो कैसे भूल सकती थी? नहीं, हरगिज़ नहीं, ये मकाम मैं कभी नहीं गंवा सकती। धीमी बुड़बड़ाहट करते हुए उसने खुद को कंपोज किया, फिर फौरी तौसीफ को कॉल मिलाए। मैं इसी हफ्ते बर्लिन वापस आऊँगी। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे इस नॉन प्रोफेशनल रवैये की खबर सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म तक नहीं जानी चाहिए। मैं अपने किए का कफ़ारा भी अदा करूँगी, मगर ये खबर किसी सूरत सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए कि नूर फिल्म अधूरी छोड़कर गई थी। सलाम दुआ और हाय हेलो के बगैर सीधा मुद्दा बयान किया, नहीं आएगी। इस हफ्ते तक की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन अगर सोमवार को तुम सेट पे ना पहुँची नूर, तो तुम जानती नहीं कि मैं कैसे एक दिन में तुम्हें बर्बाद करूँगा। मैं तुम्हें अपना पैसा डुबोने की इजाज़त नहीं दे सकता। वो सख्त कबीदा खातिर था। उसने इस फिल्म पे जितना पैसा लगाया था और जितनी मेहनत सर्व की थी, वो एक नई अदाकारा जिसको उसने मौका दिया उसकी वजह से बर्बाद होने नहीं दे सकता था। मैं वादा करती हूँ कि सोमवार को सेट पे ज़ुखरुफ नूर की मौजूदगी यकीनी होगी। उसने बगैर सोचे समझे जवाब दिया, क्योंकि यही वक्त का तकाजा था। आने वाले हालात से अक्सर बेखबर वो वादा कर चुकी थी। गुड, यक लफ्ज़ी जवाब कहकर वो फ़ोन रख चुका था और नूर अब मुख्तलिफ पहलुओं पे नज़रसानी करने लगी। मयूर पार्क, यह बर्लिन के ज़िला में वाक़ एक अवामी पार्क है। इसके नाम का तर्जुमा वॉल पार्क होता है, जो इसके हिस्से को दीवार बर्लिन के साबिक हिस्से और उसकी मौत की पट्टी के तौर पे ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पार्क मगरबी बर्लिन के ज़िला की सरहद पे वाक़ है, जो बर्लिन के जवान बाशिंदों के लिए सबसे मकबूल जगहों में से एक है। ख़ास तौर पर खिलाड़ियों, जादूगरों, मौसीकारों और बहुत से दूसरे किस्म के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे करता है।
یہ ایک پرہجوم تفریحی میدان ہے جہاں اس وقت نہایت کم مقدار میں لوگ موجود تھے۔ سرسبز گھاس پہ موجود سفید برف کی چند سینٹی میٹر کی تہہ نے ماحول میں ٹھنڈک بکھیر رکھی تھی، مگر ان دونوں کو جیسے اس ٹھنڈ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ شاید شروع سے اس علاقے میں رہنے کے باعث ان کے اجسام میں سردی کی شدت کو برداشت کرنے کے اہل ہو چکے تھے۔ سفید مخملی تہہ پہ اسپورٹ شوز سے اپنے قدموں کے نشانات چھوڑتے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دونوں میں کافی دیر سے مسلسل خاموشی حائل تھی۔ وہ آ تو گئی تھی مگر اب اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا، اور دوسری طرف وہ تھا جو اس کی خاموشی کے پیش نظر خود بھی خاموشی سے چل رہا تھا۔ بالآخر اس نے اس قاتل خاموشی کا قتل کرنے کا سوچا۔ کنزے اپنی طرف نظریں برف کی تہہ پہ جمائے اسے پکارا۔ اس نے اپنی جامنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ گھساتے ہوئے جواب دیا۔ طبیعت نہیں ٹھیک تو ہم واپس جا سکتے ہیں، اس کی طرف نظر ڈال کر پوچھا۔ اسے یہی محسوس ہوا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے۔ ہاں سچ میں طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کو جیکٹ کی جیب سے باہر نکال کر سر پہ ٹوپی کو درست کرتے ہوئے اس نے انکار نہیں کیا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، اس نے بلا واسطہ اس کے سرخ و سفید چہرے پہ نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ مرجھائی ہوئی دکھ رہی تھی، گویا ایسا پھول ہو جو جڑ سے کٹ گیا ہو۔ اس کی دوا ڈاکٹر کے پاس نہیں ملے گی، اس نے دھیمی بڑبڑاہٹ کی اور بالوں کی لٹوں کو چہرے سے پیچھے ہٹانے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ کیا تم مجھے اس اسٹال سے آئس کریم لا کر دے سکتے ہو؟ وہ اچانک مڑ کر ایک اسٹال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو عفان حیران ہوا۔ تمہیں اتنی سردی میں کم از کم آئس کریم نہیں کھانی چاہیے، اس نے اسے ٹوکا۔ اس کی صحت اہم تھی، وہ اس پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ پلیز، وہ بچوں کی طرح منت بھرے لہجے میں بولی تو عفان انکار نہیں کر سکا۔ اوکے میں جا رہا ہوں، ادھر ہی رکنا۔ اسے انکار کرنا بھی تو جان لیوا تھا، سو وہ مان گیا۔ اور ساتھ میں کچھ چاکلیٹس بھی لے آنا، اس نے مزید فرمائش کی، ساتھ ہی کافی دور موجود دوسرے اسٹال کی طرف اشارہ کیا، گویا وہ وہیں پہ بکنے والی چاکلیٹس ہی کھائے گی۔ اوکے، وہ اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے چلا گیا تو کنزا نے اپنی جیکٹ سے فون نکالا۔ ایک پل بھی سوچے بغیر حدید کو کال ملائی۔ دوسری جانب حدید نے اس کی کال رد نہیں کی، بلکہ توقع کے عین مطابق فوری اٹھا لی۔ کب واپس آؤ گے حدید؟ وہ چھوٹتے ہی بے چینی سے بولی تو لیپ ٹاپ پہ چلتی اس کی انگلیاں ساکت ہوئی۔ سب ٹھیک ہے کنزا؟ کہیں اندیشوں کے تحت متفکر ہو کر پوچھا۔ وہ اس کی پریشانی پہ ہلکا سا مسکرائی۔ نہیں، بھاری دل سے کہا۔ دل کی ایسی حالت پہلے تو نہ ہوئی تھی، شاید اسی لیے کیونکہ حدید پہلی بار اس سے اتنی دور گیا تھا اور اتنے دنوں سے وہ براہ راست اس کو دیکھ نہ سکی تھی۔ کتنے دن ہو چکے تھے کنزا ابراہیم کو حدید عالم کی موجودگی محسوس کیے بغیر، لگتا تھا صدیاں بیت گئی ہیں۔ تم ٹھیک ہو کنزا؟ اور ڈیڈ؟ جلدی بتاؤ، حدید نے لیپ ٹاپ کو پرے ہٹا کر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ہر انداز میں بے پناہ فکر پوشیدہ تھی۔ وہ ان دونوں کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برت سکتا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اپنے آنسوؤں کو حتی الامکان روکنے کی تگودو کرتے ہوئے بامشکل بولی تو حدید کا سارا سکون غارت ہوا۔ الجھاؤ مت، کیا ہوا ہے کنزا؟ اس نے دوبارہ اس سے پوچھنا چاہا۔ یہ لڑکی اسے پریشان ہونے کی وجہ نہ بتا کر پریشان کر رہی تھی۔ برلن سوگوار ہو گیا حدید، ہواؤں نے رقص کرنا چھوڑ دیا ہے، ماحول گھٹن زدہ ہونے لگا ہے، برف کی سفیدی پاکیزہ نہیں رہی، راتوں کی تاریکی نے دن کو بھی گھیر لیا ہے، آسمان پہ اب سورج نہیں نکلتا، چاند بھی گم گم سا رہتا ہے، ہر شے تاریک اور ویران ہو گئی ہے۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئی کھوئی بولتی گئی اور حدید سکتے کی کیفیت میں سب سنتا گیا۔ کیا مطلب؟ دل کی دھڑکن کے سست ہوتے اس نے بامشکل پوچھا۔ اس لڑکی کی باتیں اب اس کے چین کو ختم کرنے کے در پہ تھی۔ تم کب لوٹو گے حدید؟ اس نے شدت انتظار سے پوچھا تو حدید کی رکتی دھڑکن مزید تھم گئی۔ جلدی، اس نے خود کو کہتے پایا۔ جلدی آ جاؤ، وقت بہت دھیما اور ظالم ہو گیا ہے۔ حسرت اور محبت اس کے لہجے میں سب سے نمایاں تھی۔ تم مجھے پریشان کر رہی ہو کنزا، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ پھر پوچھ بیٹھا کہ شاید وہ کسی مسئلے کا شکار ہو، اسی لیے یہ الفاظ بول رہی ہے۔ دوسری صورت حدید کو بہت بڑی مشکل میں ڈال سکتی تھی اور وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تم نہیں ہو تو ہر شے مسئلہ ہے، تم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، تم بس لوٹ آؤ۔ وہ یوں بولی گویا درخواست کر رہی ہو کہ لوٹ آؤ ورنہ سانسیں تھم جائیں گی، لوٹ آؤ کہ دیر نہ ہو جائے، لوٹ آؤ کہ کنزا ابراہیم کا وجود ادھورا پن محسوس کر رہا ہے، پلٹ آؤ کہ وہ تمہارے انتظار میں کہیں راتیں جاگ کر کاٹ چکی ہے، لوٹ آؤ کہ خود کو تسلی دینا آسان نہیں ہوتا۔ میں آ جاؤں گا کنزا، وہ اسے یقین دہانی کروانے لگا، شاید اس وقت وہ یہی کر سکتا تھا۔
میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا کیونکہ عفان نے اس کے کندھے کو چھو کر اسے احساس دلایا تھا کہ برلن کی فضاؤں میں کوئی عفان مراد بھی رہتا ہے۔ اپنے لگژری اپارٹمنٹ میں چکر کاٹتے ہوئے وہ خاصی بے چین دکھ رہی تھی۔ جب شہروز بخت نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ تقریباً بخلا ہی گئی۔ کون؟ ہکلا کر پوچھا تو وہ حیران ہوئے۔ کیا ہو گیا بیگم؟ اپنے ہی گھر میں ڈر رہی ہو؟ نفیس طبیعت کے مالک سوٹڈ بوٹڈ شہروز بخت نے ان کو تھام کر بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے مذاق سے پوچھا۔ چند لمحات میں ان کا سانس بحال ہوا تو ان کے چہرے پہ چھائی سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ سب ٹھیک ہے نازش؟ اپنی عزیز بیوی کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے نہایت محبت سے پوچھا۔ عائشہ آنکھوں میں آتی نمی کو پرے دھکیلتے محض اتنا ہی بولی۔ آگے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا عائشہ؟ انہوں نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں ہے، وہ تیز دھڑکنوں کے تلاطم کے بیچ بمشکل بولی۔ تو کال کر کے پوچھ لو۔ انہوں نے گویا ان کی عقل پہ ماتم کیا۔ بھلا آج کل کے ڈیجیٹل دور میں کوئی رابطہ نہ ہونے پہ بھی پریشان ہوتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، وہ پچھلے کئی دنوں سے فون ریسیو نہیں کر رہے۔ میں نے کتنے ہی پیغامات بھیجے مگر سب بے سود، اس کا نمبر ہی بند جا رہا ہے۔ وہ ساری تفصیلات ان کے گوش گزار کر گئی۔ اوہو، مگر اس کی بیٹی یہاں برلن میں آئی ہوئی ہے نا، تم اس سے رابطہ کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے مشورہ دیا۔ ریجا اس ہوٹل گئی تھی جہاں نور کا اسٹے تھا مگر وہ وہاں نہیں ہے، انہوں نے مزید اضافہ کیا۔ یہ تو واقعتاً پریشانی والی بات ہے۔ ان کے چہرے پہ متفکر امیز پرچھائی دکھائی دی۔ عائشہ ان کی بیوی کو بہت عزیز تھی، اس لیے وہ عائشہ کے معاملے میں ہر بات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ تم عائشہ کے بابا؟ انہوں نے مزید مشورہ دینا چاہا مگر نازش نے ٹوک دیا۔ نہیں شہروز، میں ان سے نہیں پوچھ سکتی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ دیکھو وہ سمجھانے کی نیت سے بولنے لگے مگر انہوں نے بولنے ہی نہ دیا۔ نہیں بالکل نہیں۔ اب وہ باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ شہروز بخت نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ آخر کیوں وہ عائشہ کے معاملے میں اس قدر حساس تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، مت پوچھنا۔ دیکھو نازش پلیز آنسو نہیں بہاؤ، میں معلوم کرواتا ہوں، وہ ٹھیک ہوگی۔ ان کے آنسو پوچھتے انہیں یقین دہانی کروائی۔ آپ سے یہی امید تھی۔ اپنی آنکھوں کے نیچے آئی نمی کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے وہ مان سے بولی۔ اچھا تو بیگم صاحبہ کو مجھ سے امیدیں بھی وابستہ ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے۔ شاید وہ ماحول کو خوشگوار بنانا چاہ رہے تھے۔ امید پہ ہی تو یہ رشتہ آج یہاں تک پہنچا ہے، ورنہ ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ ماما، باہر سے آتی آواز پہ انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں بیٹا، کمرے سے ماں کی آواز سن کر وہ اسی جانب آئی۔ میں کب سے آپ کو آوازیں دے رہی ہوں، میرا آئی پیڈ نہیں مل رہا، کہاں گیا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عجلت میں بولی۔ چہرے پہ 12 بجے ہوئے تھے، شاید وہ کافی دیر سے آئی پیڈ ڈھونڈ رہی تھی۔ خود ہی رکھ کر بھول گئی ہوگی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اب تو بھول گئی نا، بس جلدی سے ڈھونڈ دے۔ ماں کے پاس آتے ان کے بازو کو پکڑتے ہوئے کہا۔ چلو، وہ اس کے بازو پکڑنے کا مطلب جانتی تھی، ایسا وہ اسی وقت کرتی تھی جب اسے ماں کو فوری طور پہ اپنے کام پہ راضی کرنا ہوتا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی، پتہ نہیں اسے کب ڈھنگ آئے گا، اتنی ہی بھلکڑ ہے تو بزنس میں جا کر پتہ نہیں کیا کرے گی۔ شہروز سن لے، یہ لڑکی آپ کا سارا پیسہ ڈبو دے گی۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے وہ اس کو کوسنے لگی۔ میری بیٹی حق رکھتی ہے بیگم، ڈبو یا ضائع کرے، وہ کمرے کے اندر سے اونچی آواز میں بولے تو ریجا نے ابرو اچکائی کہ دیکھ لیں آپ میں اور بابا میں کتنا فرق ہے۔ آپ کی یہی باتیں اسے شے دیتی ہیں، ہر وقت پیسہ ضائع کرتی رہتی ہے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر شہروز بخت اب تک ان کی آواز نہایت مدھم آ رہی تھی، ان کا دھیان بھی کسی اور جانب بڑھ چکا تھا۔ انہوں نے فون کھول کر ایک نمبر پہ پیغام بھیجا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیگ کھولے بیٹھی تھی، سارے ملبوسات اور دیگر ضرورت کی اشیاء کو دیکھتے ہوئے اسے کچھ ادھورا لگ رہا تھا۔ اسے یقیناً مزید خریداری کی ضرورت تھی۔ اس نے بیگ کی تمام اشیاء سمیٹی، پھر مال جانے کے لیے تیاری پکڑی۔ وہ جانے لگی کہ اسے یاد آیا کہ اسے برہان کی کمپنی میں جانا چاہیے، اس طرح وہ دونوں مزید کچھ وقت اکٹھا گزار سکتے تھے۔ اس نے اپنے دل کے خیال پہ فوری عمل کیا۔ پہلی بیل پہ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ بھلا برہان کمال اپنی سونا کو انتظار کروا سکتا تھا؟ مجھے شاپنگ پہ جانا، میرے ساتھ چلو گے؟ چھوٹتے ہی پوچھا تو وہ جو وارڈروب کے سامنے کھڑا کپڑوں کی ترتیب کا جائزہ لے رہا تھا مسکرایا۔ تمہیں انکار کر سکتا ہوں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر نہایت محبت اور عقیدت سے کہا تو نور کو ٹوٹ کر اس پہ پیار آیا۔ وہ اپنی باتوں سے کسی کو بھی فنا کر سکتا تھا۔ پتہ ہے تمہاری یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، نرم سے لہجے میں مسکرا کر کہا۔ شاپنگ پہ جانے والی؟ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ بھلا اس بات پہ کوئی کسی کو پسند کر سکتا ہے؟ نہیں بے وقوف، وہ اس کے جواب پہ ہنسی تھی، شفاف اور ہر بغض و حسد سے پاک ہنسی۔ پھر تجسس کا عنصر لیے پوچھا، اور کیا ہو سکتی تھی آخر؟
الماری کے پٹ بند کرتے وہ ڈریسنگ کی جانب بڑھا۔ میری ہر بات کا مان رکھنے والی، نور نے پرخلوص انداز میں کہا۔ لہجے میں مان تھا، اطراحٹ تھی۔ تو سونا میری تعریف کر رہی ہے؟ وہ خاصا متاثر ہوتے ہوئے شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے سیٹ کیا۔ میں نے کبھی برائی بھی کی ہے؟ برہان کی سونا نے ناراضی دکھائی۔ چہرے کے تاثرات شرارتی تھے۔ وہ دیکھ لیتا تو جی اٹھتا۔ سوچ کر بتاؤں گا۔ اس کی شرارت کو سمجھتے خود مزید شرارتی ہوا۔ پرفیوم کی شیشی کو قریب کرتے خود پہ چھڑکاؤ کیا۔ غالباً وہ ساتھ ساتھ ہی جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اچھا بعد میں سوچتا، مجھے لینے آ جاؤ، پھر چلتے ہیں، ساری باتیں ہو جائیں گی۔ وہ اچانک عجلت میں بولی۔ شاید اسے کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ میں آ رہا ہوں مادام۔ اس نے اس کے حکم پہ سرے تسلیم خم کیا اور آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھتے ڈریسنگ سے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ ہاں ہاں میں انتظار کر رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور ان تمام چیزوں کو اپنے فون کے نوٹس میں لکھنے لگی جن کی اس کو ضرورت تھی تاکہ کچھ بھول نہ جائے۔ اور برہان کمال کا رخ گھر کی پارکنگ میں کھڑی اپنی سیاہ BMW کی طرف تھا۔ وہ اسے لینے اس کے گھر پہنچا اور گاڑی کو گیٹ کے باہر روکتے ہارن بجایا۔ ایک لڑکی سیاہ عبایا پہنے اس کے گھر سے باہر نکلی اور گھر کو لاک کرنے لگی تو برہان نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی کون تھی آخر؟ وہ لڑکی تیزی سے اس کی گاڑی کی طرف آتے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اس کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ کے سیاہ عبایا والی لڑکی نے سیاہ ماسک پہن رکھا تھا۔ برہان ہڑبڑا گیا۔ اے محترمہ کون ہے آپ؟ اور سونا نور کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ کہاں ہے نور؟ وہ کڑے چتونوں سے اس لڑکی کو گھورتے ہوئے بولا، پھر تیزی سے دروازہ کھولنے لگا۔ جب نور نے ماسک نیچے کیا، بے وقوف انسان، یہ میں ہی ہوں۔ اس کی آواز پہ اس نے پڑھ کر دیکھا تو سونا مجسم سامنے بیٹھی تھی۔ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ وہ اس کو غور سے دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا۔ جس سیاہ عبایا کے ساتھ سیاہ اسکارف لی اور سیاہ ماسک کو نیچے کیے بالکل مختلف دکھ رہی تھی۔ اندھے ہو؟ برقع ہے؟ وہ اس کو جھڑکتے ہوئے بولی۔ بے وقوف انسان۔ وہ تو معلوم ہے مگر تمہیں کبھی ایسے نہیں نہ دیکھا۔ وہ کچھ شرمندہ ہوا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا۔ ویسے یہ پہننے کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے حلیے کو نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہاتھ سے گول دائرہ بناتے پوچھا۔ سیکیورٹی کے لیے پہنا ہے، اس نے نہایت سمجھداری سے جواب دیا۔ پھر اسکارف کو درست کرنے لگی جو کہ وہ پچھلے 1.5 منٹ سے لگاتار کر رہی تھی مگر ناکامی ہی ناکامی کا سامنا تھا۔ ہیں؟ کون سی سیکیورٹی؟ لوگ سیکیورٹی کے لیے بلٹ پروف جیکٹ پہنتے اور تم برقع پہن رہی ہو؟ اسے اس کا جواز ایک آنکھ نہ بھایا تھا اس لیے جواب طلب کیا۔ تم جیسے لوگوں کو بلٹ پروف جیکٹ کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ سوشل میڈیا سٹارز کو چھپنے کے لیے مختلف حلیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نہایت عقل مندی سے اس کے گوش گزار کرنے لگی۔ ہمیں اپنی شناخت چھپانے کے لیے اس طرح کا لباس زیبتن کرنا ہوتا ہے جو ہم عام حالات میں نہ پہنتے ہوں، ساتھ میں ایک عدد ماسک۔ لو ہو گئے ہم ناقابل پہچان؟ وہ یوں بولی گویا لو بھائی اتنی سی تو بات تھی۔ ہاں بھائی اب میں کوئی سوشل میڈیا سٹار تو تھوڑی ہوں۔ اس نے گہری آہ بھری۔ سوشل میڈیا سٹارز اور ان کے مسائل چلو اب جلدی، بہت کام ہے مجھے۔ نور نے اپنا بیگ ڈیش بورڈ پہ رکھتے ہوئے کہا جس پہ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے دی سوشل میڈیا سٹار، اس نے اپنے الفاظ پہ زور دے کر کہتے ہوئے گاڑی کا انجن آن کیا۔ وہ اپنے فون میں مگن ہو گئی۔ برہان کچھ دیر انتظار کرتا رہا کہ وہ فون چھوڑ دے مگر جب یہ سلسلہ طوالت اختیار کر گیا تو اس نے اسے مخاطب کیا۔ سونا؟ وہ مصروف سی بولی۔ اٹس ناٹ فیئر یار، وہ ناراضی سے بولا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک پل کو فون سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ پل بھر کو برہان ساکت ہوا، پھر خود کو سنبھالا۔ وہ ہر بار یوں اس کی آنکھوں میں کھو نہیں سکتا تھا۔ اتنا ہینڈسم لڑکا تمہارے ساتھ بیٹھا اور تم اپنے فون میں گھسی ہوئی ہو۔ بر وقت خود کو نارمل رکھتے اس نے بات کو مذاق میں ڈالا کیونکہ وہ اپنے جذبات اس پہ عیاں کرنے سے قاصر تھا۔ ہینڈسم انسان تو کہیں نہیں جا رہا، البتہ میرے کام ضرور ادھورے رہ جائیں گے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا اور دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ مطلب میرے ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ وہ دھچکے کے زیر اثر بولا۔ اسے نور سے ان الفاظ کی امید نہیں تھی۔ ایسی بات نہیں ہے برہان، تم پہ تو ہر کام قربان۔ اسے اس کی اہمیت جتاتے نور نے فون بند کیا۔ دیٹس لائک مائی گرل، اس نے اس کے سر سے سرکتے اسکارف سے نظر آتے بالوں کو سلاتے ہوئے خوشی سے کہا۔ اگر وہ اس کا مان رکھتا تھا تو وہ بھی اس کی قدر کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی خاطر اپنا ہر کام فراموش کر سکتے تھے۔ نہیں کرو برہان، پہلے یہ ٹھیک سے سیٹ نہیں ہو رہا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ایک تو پہلے ہی اس کا اسکارف پھسل پھسل کر اس کے سنہری بال عیاں کرتا جا رہا تھا، وہ تو عاجز آ چکی تھی۔ میرے خیال میں اسکارف سیٹ کرنے کے لیے پنز استعمال کی جاتی ہیں۔ اس نے نور کی ایسی حالت کے پیش نظر اپنا تجزیہ پیش کیا۔
یہ بات مجھے کیوں نہیں یاد آئی؟ وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ کوئی اپنی عقل پہ ماتم کیا ہو جاتا ہے، مال میں جا کر پہلے پنز لینا اور اسکارف ٹھیک کر لینا، اس نے مزید مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ سر کو مثبت انداز میں جنبش دیتے ہوئے بولی۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا تو بحران سے استفار کیا۔ ایک بات تو بتاؤ، اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نظریں سامنے سڑک پہ مرکوز کی اس نے سرسری سا کہا۔ تمہیں بڑا علم ہے کہ اسکارف کیسے سیٹ کیا جاتا ہے، شادی تو نہیں کر لی؟ وہ اس کو مشکوک نظروں سے گھور رہی تھی۔ برہان نے نظر اس کی جانب کی تو اس کے تاثرات دیکھ ہنسی دبائی۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے اس کے تاثرات بھانپ رہی تھی۔ یار میں گرل فرینڈز والا بندہ ہوں، یہ بیوی کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے، وہ اس کو چڑھاتے ہوئے بولا تو نور نے خفگی سے اسے دیکھا۔ بہت بے حیا ہو گئے ہو، اس نے برہان کے کندھے پہ چپت لگائی۔ یہ لڑکا ایسی بات کر جاتا تھا کہ نور کو بھی شرم آ جاتی تھی۔ کافی اچھا کمپلیمنٹ ہے، برہان کمال عرف بے حیا، اس نے مزید اضافہ کیا۔ شرارت اس کے چہرے پہ ہلچل مچائے ہوئے تھی۔ پاگل، سونا مسکرائے۔ یہ بھی کمپلیمنٹ ہے، اس نے لب دانتوں میں دباتے تجسس سے پوچھا۔ یہ تو حقیقت ہے، اس نے بلا لحاظ کہا۔ برہان نے اس کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ دونوں جی جان سے ہنسے تھے، گردن پیچھے کی جانب پھینکتے، بے فکر، بے ریا اور پرخلوص ہنسی۔ یہ سڑکیں، یہ ہوائیں، یہ موسم، سب ان دونوں کی ہنسی کے گواہ ہوئے تھے، سب ان کی ہنسی کے مداح ہوئے تھے۔ اور یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی نو شارٹ ہے، ایک اور ایپیسوڈ بھی میں دینے کی کوشش کروں گی، بس زیادہ سے زیادہ اس کی 2-3 اور ہوں گی، اس کے علاوہ مطلب باقی اب ایپیسوڈز نہیں آ رہی، تو جب آئیں گی تو آپ لوگوں کو دے دوں گی۔ تو اس کے بعد ہم لوگ کوئی اور اچھا سا ناول سٹارٹ کریں گے، آپ لوگ انتظار کیجیے گا، اور انشاءاللہ اس کی ڈیلی بیسس پر ایپیسوڈز آیا کرے گی، آئی پرومس۔ اللہ حافظ۔